बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आइनी है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरे लिए रिश्ता आया, लेकिन दूल्हे को देखकर मेरे माँ बाप गलतफहमी का शिकार हो गए, क्योंकि जिसको वो दूल्हा समझ रहे थे वो मेरा ससुर था। वो लोग पहले बहुत हैरान हुए और उसके बाद उन्होंने कहा, आपने तो अपने आप को बड़ा सेट रखा है, जवान बेटा है आपका, फिर भी आप खुद जवान लगते हैं। इनका कहना था कि मैं अपना बहुत ख्याल रखता हूँ। वो वाकई जवान लगते थे। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी, मेरी शादी करवाई जा रही थी। यही वजह थी कि मेरी शादी कम उम्र में हो रही थी, क्योंकि अभी और बहुत सारी बहनें भी रहती थीं। मेरा शौहर देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था, जबकि मेरे ससुर को देखकर तो जवान क्या बूढ़ी क्या कोई औरत भी दीवानी हो जाती। मेरी सास आम शक्ल सूरत की औरत थी और इनका रंग भी बहुत काला था। शायद इनके बच्चे इन्हीं पर गए थे। ससुर के साथ बैठी हुई उनकी नौकरानी लगती थी। मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर का नाम अमरान था। हम लोग एक दूसरे के साथ खुश थे। मुझे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं था। अगर औरत बदसूरत हो, मर्द इसको हजार ताने देता है, लेकिन अगर मर्द बदसूरत हो तो औरत इसको ये भी नहीं कह सकती कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि माशरा कहता है कि मर्द की शक्ल नहीं देखते, मर्द की कमाई देखी जाती है। कमाई की बात की जाए तो इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अल्लाह का करम था। यहाँ पर अल्लाह का दिया सब कुछ था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी सास रात होते ही ससुर के कमरे से बाहर मुंह पर हाथ रखे बैठी थी और बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हैं इस टाइम, जब सारे घर वाले सोने की तैयारी कर रहे थे? उन्होंने कहा, बस चली जाऊंगी, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद दोबारा अपने शोहर के लिए चाय बनाने आई, क्योंकि इसको रात की चाय पीने की आदत थी, तो मैंने देखा कि मेरी सास वही बैठी है। अब तो मैंने सोचा मुझे पूछना चाहिए क्या हुआ है। मुझे तो ये लग रहा था कि ससुर ने झगड़ा करके कमरे से निकाल दिया, लेकिन जब मैंने वजह पूछी और उन्होंने जो वजह मुझे बताई, मैं हैरान थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारे ससुर को फिल्में देखने का बहुत शौक है, अकेले में बैठ के फिल्म देख रहे हैं। मैंने कहा कि क्या आपको फिल्म देखने का शौक नहीं है? मुझे लगा कि शायद मेरी सास कहेगी कि नहीं, फिल्म देखना होना है। उन्होंने कहा, हाँ मुझे भी शौक तो है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे साथ कोई बैठकर फिल्म देखे तो मुझे मज़ा नहीं आता, इसलिए वो अकेले ही देखते हैं। मुझे कहा कि थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ और फिल्म ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं अंदर चली जाऊंगी। सोना तो मैंने वहीं पर ही है। मेरी सास थोड़ी सी शर्मिंदा सी लग रही थी। उनको देख के लगता था कि सारी ज़िंदगी इनकी शौहर पर एक भी नहीं चली। मैं इस मामले में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी और ना ही बोल सकी। मैंने कहा, जब तक फ़िल्म ख़त्म नहीं होती मैं भी आपके पास बैठ जाती हूँ, हम दोनों बातें करते हैं। तो मेरी सास ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी अभी शादी हुई है, तुम्हारा शौहर क्या सोचेगा, कहाँ बैठ गई है, कमरे में क्यों नहीं आ रही? तुम्हें तो पता है ना, शादी के ये दिन बड़े ख़ास होते हैं। तुम जाओ अपने कमरे में, 2 घंटे की फ़िल्म होती है, अब तो 15-20 मिनट रह गए हैं, मैं आराम से चली जाऊंगी, सो जाओ, तुम भी सो जाओ। उन्होंने मुझे तसल्ली देकर भेज दिया, लेकिन मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। अपनी बीवी को कमरे से बाहर निकाल के कौन फिल्म देखता है? अगर वो कमरे में चुपचाप बैठ जाएगी तो किसी को क्या आ जाएगा? खैर, मुझे तो लगता है ये एक दिन की बात है, लेकिन ये तो रोज़ की बात थी। मेरे ससुर कोई काम नहीं करते थे। उनके 2 बेटे थे, वो घर चलाते थे, बल्कि मेरे ससुर इनसे पैसे ले लिया करते थे अपने लिए, जिनसे वो हर महीने अपने 2-4 सूट बनवाते। अपने बालों को कभी भी सफ़ेद नहीं छोड़ते थे। अपने लिए फ्रूट भी लाते, जिनको खाने से उनकी सेहत अच्छी रहती। सुबह शाम वॉक पर भी जाया करते और हर रोज़ फिल्में देखा करते। इनके अलावा मेरे ससुर के पास बहुत सारे पैसे भी होते, लेकिन फिर भी वो मेरे शौहर और देवर से पैसे लिया करते। खैर, ये तो उनका ज़ाती मामला था, इसमें मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शादी के 2 ही हफ्ते हुए थे कि मेरे शौहर के साथ मेरी लड़ाई होगी। मुझे लगा मुझे ही बात सुनाएंगे, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गलती मेरी थी, फिर भी उसने ऐसी कोई बात नहीं की और मुझे ही मनाया और सॉरी भी बोला। मैं हैरान रह गई। एक दिन सास के साथ बैठी थी तो तरबियत के मौजू पे बात होने लगी। मैंने कहा, आपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। और फिर उनको ये बात बताई कि शौहर के साथ झगड़ा हुआ था, गलती मेरी ही थी, फिर भी उन्होंने सॉरी कहा। मेरी सास मुस्कुरा दी और उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा शौहर इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। मैं हैरान हुई कि वो माँ हो के ऐसी बात कह रही है, जबकि माँ को तो अपने बच्चे प्यारे ही लगते हैं, लेकिन शायद वो हकीकत पसंद थी। खूबसूरत मर्द के साथ शादी करने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। वो हमेशा आपको दबा के रखता है। अगर तो आप इसकी टक्कर की हो तो फिर तो मामला बराबर आ जाता है, लेकिन अगर आप खूबसूरत
نہ ہو اور آپ کا شوہر بہت زیادہ خوبصورت ہو تو عورت کبھی بھی خوش نہیں رہتی کیونکہ وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن اگر عورت خوبصورت اور مرد خوبصورت ہو تب کیا ہوتا ہے؟ میری ساس نے کہا وہ عورت کی بہت زیادہ قدر بھی کرتا ہے اور اس کی کسی بات کا زیادہ برا نہیں مناتا۔ لڑائی جھگڑا تو پھر بھی ہوتا ہی ہے لیکن بہت کم۔ تمہارے سسر زیادہ خوبصورت ہیں، ابھی تو وہ بڈھے ہو گئے ہیں۔ جوانی میں محلے کی ساری لڑکیاں ان پہ مرتی تھی اور شادی سے پہلے ان کے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن ان کی ماں کو میں پسند آ گئی اور اپنی ماں کی بات مان کر انہوں نے شادی کر لی۔ شادی دن سے لے کر آج تک میں ان کا دل نہیں جیت پائی۔ خیر اب تو بچوں کی شادیاں ہوگی، اب تو 1 سال تک دادی دادا بن جائیں گے۔ زندگی گزر گئی ہے اور تم خوبصورت ہو، ہمیشہ اپنی خوبصورتی کو قائم رکھنا تو تمہارا شوہر بھی تم سے محبت کرے گا اور تم لوگوں کا رشتہ بھی اچھا رہے گا۔ میرا بیٹا میرے رنگ روپ لے کر پیدا ہوا ہے، باپ پر جاتا تو شاید اس کی طرح بنتا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرح بنے۔ اس کو اپنے اوپر غرور نہیں ہونا چاہیے، غرور شیطانی عمل ہے اور شیطان نے کیا کیا تھا تو بربادی تو ہو گیا تھا۔ میری ساس میرے ساتھ ایسی باتیں کرتی کہ جیسے ان کا دل بھرا ہو۔ وہ ہار چکی تھی معاشرے سے، رشتوں سے، لوگوں سے اور اپنی شادی شدہ تعلق سے بھی۔ تقریباً ہر روز رات کو ہی میری ساس کمرے سے باہر بیٹھی ہوتی اور سسر کمرے کے اندر فلم دیکھ رہے ہوتے، جب کہ کمرے میں خاموشی ہوتی۔ میں یہ بات اپنے شوہر سے کی تو انہوں نے کہا یہ تو بابا کی بڑی پرانی روٹین ہے، شروع میں ہمیں بھی برا لگتا تھا۔ 1 2 بار ہم نے بابا سے بات کی تو ماں نے کہا کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا یہی شوق ہے، ان کو پورا کرنے دو، اور بس پھر ہم نے بھی ان کے معاملات میں بولنا چھوڑ دیا۔ تم ابھی نہیں ہو اس لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے، اس گھر میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے، کچھ دن عجیب لگے گا، اس کے بعد تم بھی نارمل ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنے گھر گئی تو اپنی چھوٹی بہن روبی کے بارے میں امی سے عجیب و غریب باتیں سنی۔ امی نے کہا آج کل بڑی بدتمیز ہوگی، ہر کسی سے بدتمیزی کرتی ہے، ہر ٹائم فون میں گھسی رہتی ہے۔ تمہارے ہی شوہر نے اسے دودھ پلائی کے پیسے دیے تھے جسے فون خرید لیا، ورنہ میں تو اس حق میں ہی نہیں تھی۔ روبی ہم سب میں زیادہ ذہین تھی، اس کی اسکالرشپ پر بہت ہی اچھے اسکول میں پڑھائی ہو رہی تھی، اس کی میٹرک کی ڈگری پوری ہونے والی تھی۔ بابا کو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہے، اس لیے مجھے موبائل لینا ہے، تو بابا نے بھی منع نہیں کیا اور پیسے بھی میرے شوہر نے دیے تھے دودھ پلائی کی رسم میں۔ امی نے کہا کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، اسکول سے آتی ہے تو فون پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی فون لیا ہے، 2 4 ہفتے بعد شوق اتر جائے گا، ویسے بھی اس کو کس نے فون کرنا ہے یا کس نے اس سے بات کرنی ہوتی ہے، اچھی بات ہے میں بھی کال کر لیا کروں گی۔ امی نے کہا کہ تم بات سمجھ نہیں رہی، سارا دن فون پر بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے کہا کوئی گیم کھیلتی ہوگی، چھوڑیں اس کو۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں نے امی کو ساس سسر والی ساری بات بتا دی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا ادھر کے بعد ادھر کر دینے کی، میری بھی یہ عادت بن گئی تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ امی نے بھی کہا کہ بڑی عجیب سی بات ہے، ایسی کون سی فلمیں دیکھتا ہے وہ کہ بیوی کو کمرے سے ہی نکال دیتا ہے۔ میری ساس حال میں بیٹھی تھی، جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ امی کی طرف چھوڑ آئیں، بہنوں کی یاد آ رہی ہے، تو شوہر نے کہا پچھلے ہفتے تو چھوڑ کر آیا تھا، ہر ہفتے جایا کرو گی تو۔ میں نے کہا کہ شروع کے دن ہیں، پھر عادت ہو جائے گی تو نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا بالکل بھی نہیں، اپنا دل گھر میں لگاؤ۔ ساس نے کہا جب اس کا دل نہیں لگ رہا تو لے جاؤ، ساری زندگی اسی گھر میں رہنا ہے۔ ایک لڑکی 15 16 سال اپنے گھر میں رہ کر آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو 2 3 ہفتے دن میں ہی بلا دے۔ اس کا دل کہہ رہا ہے تو اس کو لے جاؤ، کون سا اس کا مکہ دور ہے، تم چھوڑو میں خود لے آؤں گی۔ مجھے میری ساس نے مسکرا کر دیکھا تو میں نے بھی مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ میری ساس واقعی بہت اچھی تھی، وہ کہنے لگی میرا میکا یہاں سے 4 گھنٹے دور ہے، تمہارے بابا تو مجھے سال میں 1 دفعہ لے کے جاتے تھے، اس کا نزدیک ہے تو اس کو لے جانے دو، بیٹیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، ماں باپ کی یاد سے باہر آتے ہیں۔ میرا شوہر مجھے گھر چھوڑایا اور جب میں نے اپنی بہن کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے ایک عجیب سا سوٹ ملا، ہم لوگ ایسے کپڑے نہیں پہنتے تھے، یہ کپڑے تو نہایت ہی معیوب تھے، اس پر بازو نہ تھے نہ کچھ، بس گلے کے نام پر 2 چھوٹی پٹیاں لگی ہوئی تھیں اور نیچے سے اتنا چھوٹا کہ گھٹنوں سے بھی اوپر۔ یہ کس قسم کے کپڑے ہیں؟ اور اس طرح کے کپڑے بے شک چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، ٹیگ بھی ابھی تک لگا ہوا تھا، یہ 4 ہزار کا ہے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا یہ کیا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پہلے تو وہ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی میں اپنی دوست سے لے کر آئی ہوں، اس کے کپڑے ہیں اور وہ گھر میں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ تم یہ کپڑے کیوں لے کر آئی ہو؟
تم نے اس کا کیا کرنا تھا؟ تو میری بہن نے کہا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس میں کیسی لگتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں، یہ کس قسم کا شوق ہے؟ جب تم نے یہ پہن کر باہر نہیں جانا تو توبہ کرو، یہ پہن کر کون باہر جائے گا؟ تو پھر پہن کر دیکھنا ہی کیوں تھا؟ یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو تم؟ میں اپنی بہن سے 3 سال بڑی تھی، لیکن اپنی ساری بہنوں کو میں نے ماں بن کے پالا تھا۔ میں نے اس کو تھپڑ بھی لگا دیتی تھی اور ان کی حرکتوں پر نظر بھی رکھتی تھی۔ مجھے روبی کا کام بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی جاؤ، یہ سوٹ واپس کر کے آؤ، جتنی دیر میں اس گھر میں ہوں یہ کام کرو۔ اگر تم نے یہ سوٹ واپس نہیں کیا تو میں یہ بات امی کو بتا دوں گی۔ اور میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی اچھا میں ابھی واپس کر آتی ہوں۔ وہ چادر اٹھا کر چلی گئی، کیونکہ جس دوست کا نام لے رہی تھی اس کا گھر پچھلی ہی گلی میں تھا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ آج کل لڑکیاں ہوں یا چاہے لڑکے بھی ہوں، ان کو بھٹکنے کے لیے اتنے سارے طریقے آ گئے کہ بندہ ان کو کس کس کام سے روکے۔ ایک فون ہاتھ میں آ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کا دروازہ کھل گیا، جو مرضی دیکھو، جو مرضی سرچ کر لو، ماں باپ کو پتہ لگنے سے پہلے ڈیلیٹ کر دو۔ تو زمانہ آ گیا۔ ایک دفعہ میں اپنی ساس کے ساتھ گھر کا سامان لینے چلی گئی تو میری ساس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نکالتے ہوئے پیسے زمین پر گر گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ سسر تو ہمارے بھی خرچہ لیتے ہیں۔ میری ساس نے کہا کہ تمہارے سسر کی یہ عادت اچھی ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے بہت زیادہ پیسے دیا کرتے ہیں، انہوں نے کبھی کسی بات سے نہیں روکا، کہا کہ جو مرضی لینا ہے لے لو، اور پیسوں کا کبھی حساب بھی نہیں مانگا۔ مجھے پیسے دے دیتے ہیں جن سے میں گھر کا سامان لے کر آتی ہوں، اور گھر میں سب سے اچھے کھانے بھی بنتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھا کھایا، اچھی جگہ پر گئے، لیکن اپنے شوہر کی محبت نہیں ملی۔ اب تو میری ساس نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کا باہر بیٹھنا بھی بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے، لیکن میری ساس بہت زیادہ پریشان تھی۔ سسر کے کمرے سے باہر آئی تو اپنا دوپٹہ منہ میں ڈال رکھا تھا، جیسے کوئی بہت ہی بڑی بات ہوگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو کہنے لگی کہ پریشان تو ہوں، تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، بتائیں تو صحیح کہ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بتائیں، میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری ساس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے میرے گھر والوں کا اچانک ذکر کر دیا۔ میں نے کہا گھر میں تو سب خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے، تمہاری بہنیں وغیرہ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا جی بہنیں بھی ٹھیک ہیں، پڑھائی کر رہی ہے۔ اور وہ تمہاری بہن روبی جو آج کل کیا کر رہی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے۔ میں نے کہا وہ پڑھتی ہے، بس پیپر ہونے والے ہیں، اس کے آج کل پیپر ہوتے ہیں اس لیے شام میں ہی واپس آتی ہے، بیچاری بہت تھک جاتی ہے۔ میری ساس کہیں کھو سی گئی۔ اللہ ان کا پردہ رکھے، بہت پیاری بچی ہیں۔ مجھے میری ساس کی حرکت سمجھ نہ آئی، پہلے وہ پریشان لگ رہی تھی، پھر کہنے لگی تمہیں کوئی بات بتانی ہے، پھر اچانک سے میرے گھر والوں کا ذکر کر دیا، اور پھر بالکل ہی نارمل ہوگی۔ پھر ایک دن ایک ایسی خبر ملی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری امی نے کہا کہ روبی گھر سے کہہ کر گئی تھی پارلر کا بول کر جا رہی ہوں، ابھی تک واپس نہیں آئی، رات کا وقت ہو گیا، تمہارے بابا کو جھوٹ بولا ہے کہ وہ کھانا کھا کر کمرے میں سو گئی، اب مجھے نہیں پتا میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ میں بھی کیا کر سکتی ہوں، رات کا وقت ہے، میں بھی گھر سے کیسے نکلوں، لیکن میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ پھر ہمارا ایک کزن تھا جو بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں تلاش کرتا ہوں لیکن کسی کو بتانا نہیں، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں، بابا دل کے مریض ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا ہماری بچی رات کے ٹائم گھر نہیں آئی اور وہ سکون سے سو رہے ہیں تو ضرور ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بہت پریشانی ہو جا رہی تھی، بار بار میں فون کرتی، چوری چوری بات کرتی، میرا شوہر سو رہا تھا، میرا 2 کلو خون ایک رات میں ہی جل گیا۔ ادھر میں بھی رو رہی تھی، امی نماز پڑھ رہی تھی، اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کزن نے کہا کہ روبی مل گئی ہے، سڑک سے ہی ملی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، کچھ بتایا ہی نہیں مجھے۔ اس بات سے تسلی ہوگی کم از کم مل تو گئی، ورنہ ہمارے دماغ میں تو یہی بات تھی کہ کہیں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہم سوچ سکتے تھے۔ میں نے تو بہانہ کیا اور صبح اپنے گھر چلی گئی، روبی سے پوچھا لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی، وہ کہاں گئی، چپ کر کے بیٹھی تھی۔ امی نے کہا کہ آئندہ سے تمہارا گھر سے باہر جانا بند، اپنے بابا کا کچھ تو خیال کرو، تم کس کے ساتھ گئی تھی، کہیں منہ کالا کر کے تو نہیں آ گئی؟ میں نے تو اس بار ہاتھ بھی اٹھایا لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی، چپ چاپ بیٹھی اور کھوئی ہوئی تھی، جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آ گئی تھی، لیکن وہ بتا نہیں رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میری ساس بھی بہت زیادہ پریشان تھی، انہوں نے کہا کہ تمہیں ایک بات تو بتانی ہے، ہمت نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کہ میں
خود بہت پریشان ہوں، اور ان کی یہ بات بتا دی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں میں آج ایک کام دیتی ہوں، وہ کام تمہارے لیے کرنا بہت ضروری ہے، تم اگر وہ کام کر لو تو تمہارے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور میرے دل سے بھی بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا۔ میں نے کہا کیا کام ہے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ تم کو آج رات اپنے سسر کے کمرے میں چھپ جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی فلم دیکھتا ہے، کیونکہ مجھے تو وہ کمرے سے نکال دیتے ہیں اور میں بیڈ کے نیچے چھپ نہیں سکتی، لیکن تم دبلی پتلی ہو اور یہ کام آرام سے کر سکتی ہو۔ میں کہاں پھنسی گئی تھی، اور میری ساس مجھ سے جاسوسی کروانا چاہتی تھی۔ ان کا مسئلہ بھی تو اپنی جگہ بہت بڑا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کس قسم کی فلمیں دیکھتا ہے جو مجھے نہیں دکھاتا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے تم ہی مجھے یہ سب کچھ پتہ لگا کر دے سکتی ہو۔ بیٹی تو تھی ہی نہیں تو مجھے ہی اتنا زیادہ پیار کرتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ کام کروں گی۔ وہ تو منہ سے کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ جب تک وہ خاموش تھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بس سوچ سکتے تھے کہ پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے لڑکی، یا اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا۔ امی کے لیے میں پریشان تھی کہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ شام ہوتے ہی مجھے میری ساس نے سسر کے کمرے کے بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور کہا کہ باقی کے معاملات میں دیکھ لوں گی۔ انہوں نے مجھے فون بھی پکڑا دیا کہ ہو سکے تو ریکارڈنگ بھی کر لینا، نہیں تو بعد میں وہ شخص مکر جائے گا۔ میں حیران تھی کیسی میری ساس کے دماغ میں یہ سب آیا۔ وہ بھی اچانک سے ہی میرا سسر رات کو کمرے میں آیا اور کوئی فلم ٹی وی پہ لگانے لگا۔ وہ میری موجودگی سے انجان تھا، لیکن میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ پکڑی گئی تو پھر لاجواب تو میں نے ہونا ہی تھا۔ مجھے پورے معاملے کا ٹھیک سے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جب میرے سسر نے فلم لگائی تو نہایت ہی عجیب و غریب قسم کی معیوب آواز میرے کانوں میں پڑی، اور جب میں نے سامنے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ اس ویڈیو میں کوئی اور نہیں، میری اپنی ہی بہن روبی تھی۔ اس نے وہی معیوب لباس پہنا ہوا تھا اور وہ ڈانس کر رہی تھی۔ میں اچانک سے کمرے میں آ گئی، بیڈ کے نیچے سے نکل گئی۔ میرے سسر حیران رہ گئے اور اس نے کہا کہ یہ سب کیا ہے اور یہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہاں سے ملی آپ کو یہ ویڈیو؟ کس نے بنائی؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مجھے بتائیں۔ میں نے شور ڈال دیا۔ میری ساس بھی وہاں پر آ گئی اور میرا شوہر اور ساس سب کچھ بتا دیا۔ میری بہن کی حرکتیں کچھ عجیب تھیں۔ اس کے پاس پیسے ہوتے تھے لیکن وہ کہیں غائب ہو گئی تھی اور صبح کے ٹائم ہی واپس ملی، تب سے وہ تو کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ میرے شوہر نے سسر کی طرف دیکھا، وہ بری طرح پھنس چکے تھے۔ سسر نے کہا کہ میرا یہی کاروبار ہے، میں جوان لڑکیوں کو اس طرح کی فلمیں بناتا ہوں اور پھر ان کو ہزاروں روپے میں بیچتا ہوں، اور خود بھی مجھے یہ فلم دیکھنے کی عادت ہے۔ میری ساس نے کہا مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہاری بہن کو پہچان گئی تھی، لیکن اگر میں اس شخص پر الزام لگاتی، تم سب کو یہ سب کچھ بتاتی تو یہ مجھے طلاق دیتا۔ میں نے تمہیں کہا کہ تم خود ہی اپنی آنکھوں سے سارا دیکھ لو، اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سمجھ جاؤ گی۔ یہی اس کا کاروبار ہے، یہی اس کا دھندا ہے، اسی لیے یہ ابھی تک جوان ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ میرے سامنے سسر نے سر جھکا لیا۔ میرے دیور اور سسر نے ان کو ساری باتیں سنائی اور کہا کہ فوراً اسے پہلے کہ یہ ساری ویڈیو آپ کو ڈیلیٹ کرنی ہوگی۔ آپ نے کسی کو نہیں دی؟ کہنے لگا کہ نہیں دی، ابھی تک تو اس کی بہن کو اپنی باتوں میں پھنسایا تھا، میں نے ہی فون کیا تھا اسے، میرے ساتھ فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے اور کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے، اور مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ میرے سسر میرے گھر کی عزت کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلا۔ میرا شوہر مجھ سے لے کر الگ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں اب نہیں رہ سکتا۔ میری ساس نے بھی ہمارا ہی ساتھ دیا۔ پھر ہم لوگ روبی کے پاس گئے اور اسے بھی سمجھایا۔ وہ بھی بہت ڈری ہوئی تھی اور پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کر تو لیا تھا لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے مجبوری میں کیا تھا، ہمارے گھر میں پیسوں کی تنگی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا تو بہت برا ہو گیا، لیکن مزید برا ہونے سے بچ گیا کیونکہ وہ ویڈیو ابھی تک پبلک نہیں ہوئی تھی، اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ باپ پر میرا شوہر کیس تو نہیں کر سکتا تھا لیکن اس سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے تھے۔ میری ساس کبھی کبھی ہم سے ملنے آتی، میں امید سے تھی
تو آ کر میرا بہت خیال کرتی، میرے گھر کے کام بھی آ کے کر دیا کرتی۔ میری بہن کی شادی کروا دی گئی، وہ اپنے گھر ہو کر بہت خوش ہوئی اور مطمئن زندگی گزاری۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، نظر رکھیں، آج کل کی جنریشن بہت تیز اور چلاک ہے۔